अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज आपको बताएंगे कि पीडीएम क्या बयानियां बनाने जा रही है आइंदा इंतखाब लड़ने के लिए, और कौन सी शख्सियात हैं जिनको वो टारगेट करने जा रही है, और क्या उनका ये बयानियां जिसे अब बड़े तराश खराश के बाकायदा तज़ीनो आरइश जिसकी की जा रही है, वो अब की बार उनके लिए कोई मैजिक का काम कर सकेगा या नहीं। इस हवाले से आपको बताएंगे, थोड़ा सा कंपैरिजन भी करेंगे कि हमारे हुक्मरानों में और जो बैरूनी ममालिक के हुक्मरान हैं उनमें क्या डिफरेंसेस हमें नज़र आते हैं। थोड़ी इस पर भी आज के वीलॉग में मैं बात करूंगी, और थोड़ा आपसे जिक्र करेंगे कि परवेज़ इलाही साहब ने क्या बड़ा ऐलान कर दिया निगरान वज़ीर आला के लिए, और उस पर किसकी पोजीशन ठीक है, तो उसके ऊपर भी आपसे आज ही के वीलॉग में बात होगी। लेकिन सबसे पहले चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर किया करें। व्यूअर्स, पीएमएलएन एक आपको मालूम है कि जो बयानियां लेके चल रही थी, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, और बड़ी एंटी इस्टेब्लिशमेंट बन के अपने आप को दिखा रही थी, और एक पूरी मूवमेंट थी जो उन्होंने इसके ऊपर चलाई, और इस पूरे बयानिए को लेके चलने वाली थी मरीम नवाज साहिबा जो इसकी सुर्खेल थी, और उनके जो वालिद साहब थे वो बुनियादी तौर पर उन्हीं की गाइडेंस के ऊपर सारा जनाब वो एक पूरे पिक्चर पोर्ट्रे कर रहे थे। जब उनको नाअहल किया गया, फिर जैसे उन्होंने जीटी रोड से सफ़र करके इस्लामाबाद से लाहौर वापसी का सफ़र किया, और उनका ख्याल था कि लोग उनके लिए उमड़ उमड़ आएंगे, और जिस तरह से तुर्की में कोई इनकलाब आ गया था और लोग टैंकों के आगे लेट गए थे, तो पता नहीं कोई ऐसी सूरत हाल होगी कि मियाँ साहब को आखिर नाअहल क्यों कर दिया, वो तो दिलों के वज़ीर आज़म है, तो लोग कोई पता नहीं उमड़ उमड़ के बाहर आ जाएंगे, कोई अफरा तफरी हो जाएगी, कोई अमन अमान की ख़राब सूरत हाल हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उन्होंने एक लंबा सफ़र किया, वो एक नाकाम मूवमेंट थी उनकी जिसमें वो जगह जगह खिताब करते रहे। एक मुनासिब से कारकुन जो भी उस शहर के होते थे वो वहाँ पर नज़र आ जाते थे, लेकिन लोगों ने इस पूरी मूवमेंट से ख़ुद को ला ताल्लुक़ किए रखा। वो उस तरह से उसका इम्पैक्ट क्रिएट करने में बुरी तरह नाकाम हुए, और आखिरकार हमने देखा कि वो थकते हारते और चीखो पुकार करते कि मुझे क्यों निकाला करते करते वो वापस लाहौर आ गए थे। और फिर उसके बाद जैसे उन्हें सज़ाएं हुई, फिर जैसे उन्होंने जेलें काटने की कोशिश की, लेकिन वो फिर जिस तरह से जेलें काटने में भी नाकाम ही रहे, और कोई बहादुरी के साथ जेल काटने के जो लीडरान हैं उनकी फहरिस्त में अपना नाम भी शामिल नहीं करवा सके। बार बार जेल के दौरान जी अंदर बाहर और ये सब कुछ चलता रहा, लेकिन इस सारे के दौरान जो उन्होंने एक नैरेटिव बिल्ड किया वो ये कि जनाब ये सब कुछ जो उनके साथ हुआ उसकी बुनियादी जिम्मेदार पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, और उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा हैं, और उस वक्त के DGISI जनरल फैज़ हमीद हैं, और ये वो मुसलसल बयानियां बनाते चले गए। और फिर बाद में हुआ ये कि ये बयानियां बनाते बनाते गुजरांवाला का जलसा हुआ। गुजरांवाला का जलसा आपको याद होगा, पीडीएम का वो जलसा जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब ने बाकायदा नाम ले लेकर जनरल बाजवा साहब को मुखातिब करके कहा कि ये जो सब कुछ उनके साथ हुआ, जो मुल्क के साथ हुआ, उसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ जनरल बाजवा आप हैं, आपका ये गंद फैलाया हुआ है। तो लोग बड़ी वाह वाह करने लगे कि जनाब पहली दफ़ा किसी ने इस्टेब्लिशमेंट को इस तरह ललकारा है। अब ये अलग बात है कि वो लंदन में बैठ के ललकार रहे थे, और उससे पहले वो एक डील के तहत लंदन जा चुके थे। और मज़े की बात ये है कि इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ वो बात कर रहे थे, और उसी इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक डील के तहत वो लंदन में वहाँ पर महफूज बैठे थे, वरना वो तो यहाँ पर सज़ा भुगत रहे थे, उनको तो सज़ा हुई थी। लेकिन जिस तरह से उनकी बीमारी के हवाले से एक पूरा नैरेटिव बिल्ड किया गया, और फिर उनको अदालतों से बाकायदा एक रिलीफ दिलवाया गया, और फिर जिस तरह से उनका जाना मुमकिन हुआ, और फिर उसके बाद उनका वापस आना आज तक मुमकिन ना हो सका, ये सब किसी से ढका छुपानी है। और ये सब चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं कि किस तरह से ये तमाम मामला तय किए गए, क्योंकि जो एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव था उसके बाद जनरल बाजवा उनके साथ डील करके उनको ये तमाम रिलीफ फ्राहम करते चले जा रहे थे पसे पर्दा। और इमरान खान साहब इन तमाम बातों से, जो कि उस वक्त के वज़ीर आज़म हैं, किसी हद तक अवेयर होते भी थे, तो उन्हें यकीन दिला दिया जाता था कि नहीं जनाब हम तो आपके साथ हैं, आप टेंशन ना लें। लेकिन अंदर ही अंदर ये सारे काम हो रहे थे। और फिर अल्टीमेटली अब जब ये सूरत हाल बनी कि उनको उनके साथ ना सिर्फ ये कि उन्हें रिलीफ भी मिल गया, बल्कि उसके बाद उनकी हुकूमत भी बनवा दी गई,
اور جس طرح سے پھر ان کے کیسز تھے وہ بھی ختم کر دیے گئے، تو ایک نیا NRO انہیں مل گیا اور ان کے لیے سب کچھ لہریں بہریں ہو گئی۔ لیکن اس کا ایک نقصان ہوا، نقصان یہ ہوا کہ وہ PMLN کہ جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ اگلا انتخاب بالکل آسانی سے جیتنے والی ہے اور جس کا ٹکٹ چلتا تھا اور جو ممبر تھے کوئی بھی کسی بھی جماعت کے، وہ ٹوٹنے کے لیے تیار ہوتے تھے صرف اس وعدے پہ کہ PMLN کا ٹکٹ مل رہا ہے اگلے انتخاب کے لیے۔ اور تمام تر ضمنی الیکشن جو PMLN جیت رہی تھی، حالانکہ پنجاب میں PTI کی حکومت تھی، ان کی حکومت کے نیچے بھی جو ضمنی الیکشن ہو رہے تھے وہ سب PMLN جیت رہی تھی، ڈنکا بج رہا تھا، یہ سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن PMLN نے اس دوران ڈیل کر لی اور ڈیل کر کے اپنا جو نیریٹو انہوں نے بلڈ کیا تھا کہ وہ کوئی بڑی اینٹی اسٹیبلشمنٹ جماعت ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً فوج کا کوئی سیاست میں کردار نہ ہو، تو یہ سب جھوٹ ثابت ہوا، کیونکہ وہ صرف یہ نہیں چاہتے تھے کہ فوج کا سیاست میں کوئی کردار نہ ہو، وہ صرف یہ چاہتے تھے کہ کردار تو ضرور ہو لیکن ان کا ہاتھ ہمارے سر پر ہو، وہ کردار ہمارے حق میں ہو، وہ کردار ہمیں فائدہ پہنچائے اور ہمیں اقتدار کی راہداریوں میں لے کے آئے، اور یہی وہ کر بھی گزرے اور جنرل باجوہ نے ان کو پورا فیسیلیٹیٹ بھی کیا۔ الٹیمیٹلی اب وہ آ تو گئے ہیں لیکن اب عوام انہیں منہ نہیں لگا رہے، بھائی سیدھی بات ہے، عوام جو ہے اب وہ کافی اویئر ہو چکے ہیں۔ عمران خان صاحب بھی ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ لے کر آئے اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ کو میاں نواز یا عمران خان نے پہلی دفعہ نہیں لیا، ذوالفقار علی بھٹو ہوں، محترمہ ہوں، یا پھر میاں صاحب ہوں، یا پھر اب عمران خان صاحب ہوں، جو بھی ایک بڑی پارٹی کا لیڈر آیا جو وزیر اعظم بنا، نکالنے کے بعد وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہی ہمیں لے کے چلتا نظر آیا۔ لیکن سوال یہ نہیں ہے کہ کس نے بنایا اور کس نے اپنایا بیانیہ، اصل بات یہ ہے کہ کون اس کے اوپر کھڑا رہا، کس نے ڈیل نہیں کی اور کس نے مصیبتیں برداشت کی اور یہاں رہ کے برداشت کی، اور یہ کارنامہ کر گیا عمران خان، اور یہی وجہ ہے کہ عوام آج اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ عوام اس کے ساتھ سے ہلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان سب کا یہ خیال تھا کہ 1-2 مہینے بعد سب کچھ بدل جائے گا اور لوگ بھول بھال جائیں گے، چلو 2-4 مہینے بعد چلو اب اس پہ کیسز ہو جائیں گے تو لوگ بھول جائیں گے، چلو اب کہیں آگے چل کر لوگ دیکھیں گے کہ جی ممنوعہ فنڈنگ کا بھی کیس آ گیا، اچھا اب لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ نہیں، یہ تو نہیں جیتنے والا، چلو بھائی اب لوگ چھوڑ دیں۔ سوچتے سوچتے تقریباً سال ہونے کو آیا ہے لیکن عمران خان کے پاس سے نہ تو اس کے پارٹی کے لوگ ہٹے ہیں اور نہ ہی عوام ہٹے ہیں، اور یہی بات جو ہے درد سر بن گئی ہے PMLN کے لیے، خاص کر PDM کی تمام تر سیاسی جماعتوں میں سب سے زیادہ نقصان PMLN کو ہوا ہے، کیونکہ جو یہ کارگزاری ہوئی ہے اس میں سیاسی ساکھ کا نقصان بھی PMLN کا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو معیشت کی حال تباہ حالی تھی، سارا اس کا بوجھ بھی PMLN کے کندھوں پر ہی آ گیا ہے۔ جو شہباز شریف صاحب کا نقصان ہوا ہے، ان کی امیج بلڈنگ جس طرح سے بالکل زمین بوس ہو گئی ہے، وہ بھی PMLN کا ہی نقصان ہوا ہے۔ ان کے پارٹی میں جو اختلافات اب ہو رہے ہیں وہ بھی PMLN کا ہی نقصان ہو رہا ہے۔ پیپلز پارٹی آج بھی سیکیور ہے، اس کے پاس جو پہلے تھا صوبہ وہ ابھی بھی لگ رہا ہے کہ ان کے پاس ہی ہے، کوئی اس میں انہیں مشکل نہیں ہے، گرفت ان کی پوری ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے تعلقات آج بھی اچھے ہیں۔ تو PMLN کو اصل میں سارا نقصان ہو رہا ہے کیونکہ جو ان کی مقبولیت تھی ساری وہ ساری بالکل سمندر کی جھاگ کی طرح بیٹھ چکی ہے، اور اب صورتحال اس حد تک آ گئی ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کے امیدوار بھی کوئی بننے کے لیے تیار نہیں ہو رہا۔ ایسے میں اب انہوں نے سوچا ہے کہ پرانا بیانیہ دوبارہ سے نکالا جائے ڈبے میں سے اور اس کو نکال کے تھوڑا سا اس کو صاف شاف کر کے اس کو ٹاکی شاکی مار کے لشکایا جائے اور پرانے بیانیے میں دوبارہ سے ایک نئی روح پھونکی جائے، مردہ گھوڑے میں ایک جان ڈالی جائے، اور اس کے لیے انہوں نے اب دوبارہ سوچا ہے کہ وہ پھر سے انقلابی اور نظریاتی بن جائیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام اتنے پاگل اور بیوقوف ہیں کہ جب دل کرے گا وہ انقلابی بن کے آ جائیں گے اور للکارتے پھریں گے، اور جب دل کرے گا ڈیلیں کر کے جا کے لندن کی فضاؤں میں بیٹھ جائیں گے اور لوگوں کو کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ یار کون انقلابی ہے اور کون جو صرف ڈرامے بازی کر رہا ہے۔ اور یہی صورتحال ہے اب جی، انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جنرل باجوہ کے اوپر دوبارہ سے تند و تیز بیانات کا سلسلہ شروع کر دیا جائے۔ اب یہ کچھ دن پہلے جو عمران خان کو احسان فراموش کہہ رہے تھے، اب یہ خود احسان فراموشی پر اترنے والے ہیں، بلکہ اتر رہے ہیں، شروع ہو گیا ہے کام۔ ان کا اب خیال یہ کہ جنرل باجوہ کو گالیاں دی جائیں۔ بھئی جنرل باجوہ کی احسان فراموشی کون کر رہا ہے؟ پھر تو اب آپ کر رہے ہیں، جس نے آپ کو جیل سے نکال کے لندن بٹھا دیا، جس نے آپ کو دوبارہ مسند اقتدار پہ بٹھا دیا، جس نے آپ کے لیے سرکاری طیارے بھجوا دیے اور آپ وہاں پر آ گئے، جس نے آپ کے سارے کیسز بند کروا دیے، تو احسان فراموشی پھر کون کر رہا ہے اس موقع پہ؟ تو بہرحال جی اب انہوں نے سوچا ہے کہ چیف جسٹس ثاقب نثار ہوں
یا پھر چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ ہوں, یا پھر جنرل قمر جاوید باجوہ ہوں, یا پھر جنرل فیض حمید صاحب ہوں, ان سب کو اب رکھے جائے گا نشانے کے اوپر اور بتایا جائے گا کہ جناب یہ سب ہیں بیڑا غرق کرنے والے لوگ, اور انہوں نے پروجیکٹ عمران لانچ کیا اور ہم تو آج بھی اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کے خلاف ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن اب پلوں کے اوپر سے پانی کر گیا ہے, گزر چکا ہے, کیونکہ اب لوگ بہت اویئر ہو چکے ہیں, ہر چیز کھل کے سامنے آ چکی ہے, اور اس دور میں اب اس طرح سے لوگوں کی آنکھوں پہ پردہ ڈالنا ممکن نہیں رہا ہے. تو بہرحال جی اب یہ بیانیہ مریم نواز صاحبہ اگلے ہفتے آ رہی ہیں واپس, اور وہ باقاعدہ اس بیانیے کو لانچ کریں گی, اور دیکھنا یہ کہ ان کی اس بیانیے کو کتنی پذیرائی ملتی ہے. میری نظر میں تو نہیں ملے گی, کیونکہ لوگ اب یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بیانیہ کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی خوبصورت الفاظ کون استعمال کر رہا ہے. بیانیہ وہی کامیاب ہوتا ہے کہ جو آپ کے حالات و واقعات کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے. اگر آپ یہ بیان کر رہے ہیں کہ آپ کا حال بہت برا ہے تو وہ نظر بھی آ رہا ہونا چاہیے کہ بہت برا ہے, اور اگر آپ یہ بیان کر رہے ہیں کہ آپ بہت اچھے حالات میں ہیں تو پھر یہ نظر بھی آنا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ بیان یہ کر رہے ہیں کہ آپ کے حالات بہت برے ہیں لیکن عیش و عشرت آپ کی کم نہیں ہو رہی. تو یہی صورتحال اس وقت PMLN کے ساتھ ہے. بیانیہ بنانے کی کوشش تو کی جائے گی لیکن امید نہیں ہے کہ وہ خاص چلے گا, کیونکہ اب لوگ کافی حد تک اس چیز کو سمجھ چکے ہیں, اور بہرحال اب وہ اپنی طرف سے کوشش تو کریں گے. تو بہرحال جی یہ نیریٹو لے کے اب وہ لوگ آ رہے ہیں میدان میں. پنجاب کا بھی الیکشن لڑنے کی انہوں نے ٹھان لی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آگے بھی پنجاب کے حوالے سے ابھی یہ خبر یہ بھی دے دوں, پرویز الہی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمیشن کا تعینات کیا ہوا نگران وزیر اعلیٰ انہیں قبول نہیں ہے, مسترد کیا جائے گا, اور وہ اس کے خلاف سپریم کورٹ بھی جانے کے لیے اندیا دے چکے ہیں. اگر آپ میری اس پر رائے پوچھیں تو قانونی طور پر تو یہ مجھے ممکن نظر نہیں آتا, اور آئین اور قانون تو یہی کہتا ہے کہ اپوزیشن اور وزیر اعلیٰ کی جو مشاورت ہے اسی سے طے ہو, ورنہ پارلیمانی کمیٹی کرے اور ورنہ پھر چیف الیکشن کمیشن کرے. تو آئین تو اس میں بڑا کلیئر ہے. تو اگر اسی پروسیس کے تحت آئین کے تحت چیف الیکشن کمیشنر اپنے طرف سے وزیر اعلیٰ کا نام کرتے ہیں, اور اپنی طرف سے بھی نہیں ہوتا, جو نام سجسٹڈ ہوتے ہیں انہی میں سے انہیں سلیکٹ کرنا ہوتا ہے, تو وہ اس کو آپ چیلنج کر نہیں سکتے ہیں. قانونی طور پر PTI کا یہ موقف بہت ویک ثابت ہوگا, کیونکہ اس پر چیف الیکشن کمیشن کو روکنے کا کوئی جواز نہیں ہے کہ بھئی آپ یہ کام نہ کریں, کیونکہ اس پر آئین بالکل کلیئر ہے, کلیئرٹی ہے اس میں. ہاں اخلاقی طور پر آپ بات کر سکتے ہیں, جو کہ میں نے پہلے بھی پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی کہ انہوں نے نام ہی ایسے PMLN نے سجیسٹ کیے ہیں جو کہ بہت ہی کنٹروورشل ہیں, اور وہ کسی طرح بھی PTI کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتے. لیکن اس مسئلے کا حل کوئی اور ہے نہیں, کیونکہ آئین اس پہ کلیئرٹی کے ساتھ ہے. تو بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ PMLN کا جو بھی, اگر وہ PTI کا ہو یا PMLN کا ہو, جو بھی چیف الیکشن کمیشن نامزد کرے گا اسی کو انہیں ماننا پڑے گا. اور اگر ایسے میں یہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو کوئی سنوائی کی امید نہیں ہے, کیونکہ آئین میں اس کی کوئی گنجائش بظاہر نظر نہیں آتی. بہرحال جی دیکھتے آنے والے دنوں میں پنجاب کا یہ جو تخت ہے اس کے اوپر کون براجمان ہوگا. فی الحال تو پلڑا PTI کا بھاری لگ رہا ہے, لیکن جس طرح سے مینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جیسے بلدیاتی انتخاب کو, تو پھر آپ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے, لیکن بظاہر اس کے لیے PTI کو بہت زیادہ کام کرنا پڑے گا صوبے میں. بہرحال جناب آج کے ولاگ سے اتنا ہی, پھر ملیں گے, اپنا خیال رکھیں, اللہ حافظ.